अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौस। IMF को खुदा हाफिज कहेंगे, लेकिन वक्त आने पर फिलहाल मालियाती इदारे से जो कमिटमेंट की है उसे पूरा करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची में स्टॉक एक्सचेंज के दौरे के दौरान कारोबारी अफराद से खिताब। कहते हैं माशी तरक्की के लिए सबके साथ मिल बैठने के लिए तैयार हूँ, चाहता हूँ शरह सूद 6% पर आ जाए। कौमों की जिंदगी में अरूज जवाल आता है। जंग अजीम दोइम के बाद जर्मनी और जापान ने असर नो अपने मुल्क को तामीर किया। मईशत उड़ान भर चुकी है, वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा। ये कैसे हो सकता है, एक हाथ में कशकोल हो और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर ताकत हो। स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी में बेहतरी से मईशत को संभाला गया है। आप सब कीमती लोग हैं, हमें हमारे साथ बैठकर बताएं कि मौशी ग्रोथ कैसे करनी है। अब हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो चीज़ें हीटअप होंगी, उसको किस तरह हमें मैनेज करना है। पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जाएं जिसको तरक्की खुशहाली का सफ़र कहते हैं। हम एक IMF प्रोग्राम के मोड में हैं। हमें IMF की जो कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर करना है। 10.6 टैक्स टू GDP रेशो, वी हैव अचीव्ड 10.8। IMF ने बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेल्स टैक्स में कमी पर हुकूमत ने IMF से राय मांगी थी। IMF का मौक़िफ़ है कि कर्ज प्रोग्राम के तहत नए टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हसूल मुमकिन नहीं रहेगा। बिजली के बिलों पर 18% GST 2 मरतबा आयद है। एक बार बिल की मजमूई रकम पर 18% टैक्स लग जाता। दूसरी मरतबा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट पर भी सेल्स टैक्स लिया जाता है। दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। कैपेटिव पावर प्लांट्स पर मरहलावार सीज आयद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कैपेटिव इंडस्ट्री को दी जाने वाली गैस LNG कीमत के बराबर लाई जाएगी। कर्ज की अगली किस्त से कबल कैपेटिव पावर प्लांट्स पर मरहलावार सीज आयद किया जाएगा। कैपेटिव पावर प्लांट्स पर सीज आयद करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान के कर्ज को लेकर मायूसी फैलाई जाती है। अमेरिका समेत दुनिया के तरक्याती ममालिक का कर्जा हमसे कई गुना ज्यादा है। वजीर खारजा इसाक डार का स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, हमने IMF को खैरबात कहने के लिए ग्राउंड बनाया था, लेकिन 2017 में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मईशत को नुकसान हुआ। कहा, जदीद दुनिया के तकाजे अलग हैं, हमें नई मंडियों को तलाश करना है। पायदार तरक्की के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। ये आपका अनफिनिश एजेंडा था जब 2017 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएटेड केओस एंड हैवक इन दिस कंट्री, और इस मुल्क की जो 24वीं मईशत बन चुकी थी उसको ला के अगले 4 साल में 47वीं मईशत खड़ा कर दिया। ये वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे पे ले आए थे। राइज अप टू द चैलेंज, क्रिएट दैट मार्केट एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि फिर हमें ये बॉल लेके दूसरे मुल्कों में नहीं जाना पड़ेगा। IMF के साथ मुआहदे से मईशत इस्तेहकाम की राह गामजन हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में स्टॉक एक्सचेंज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा, हमने बुनियादी ढांचे में इस्लाहात को मुतारफ कराना है। वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। मईशत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि पॉलिसी रेट में कमी से कर्जों के बोझ और सूद की अदायगी में खातिर खा कमी हुई है। That we are going to go into an extended and a larger facility with the fund for 2 reasons. One, to bring permanence to the macroeconomic stability. जो फेडरल गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का जो हुजम है और उसका जो खर्चा है वो हम कैसे नीचे ला रहे हैं, उसमें जो हमने कुछ ऑलरेडी उसमें इस्लाहात लेकर आए हैं in terms of the pension reform, never done before, in terms of the civil bureaucracy. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1904 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स से 1,14,148 पॉइंट पर बंद। 100 इंडेक्स से 1,16,000 और 1,15,000 की 2 नफसियाती हद से नीचे गिर गया। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 1,17,750 जबकि कम तरीन सतह 1,13,847 रही। दिन भर मजमूई तौर पर 464 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 118 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा जबकि 293 के शेयर्स में कमी हुई।
آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ کے 6 اراکین نے حکومت میں رہنے کی حمایت کر دی۔ 8 میں سے 6 اراکین حکومت کے ساتھ رہنے کے خط میں دعویٰ، حکومت میں رہ کر عوامی فلاح کے منصوبے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ 8 میں سے 6 اراکین حکومت کے ساتھ رہنے کے خواہاں ہیں۔ خط میں یہ دعویٰ کیا گیا، حکومت میں رہ کر عوامی فلاح کے منصوبے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر، میرے کردار ادا نہ کرنے پر بیجا تنقید کی جا رہی ہے۔ میرا کام حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سہولت کاری کا ہے، میرے دروازے سب کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ پی ٹی آئی لیڈران کے بیانات پر اسپیکر سردار ایاز صادق نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں نے کبھی کسی رکن قومی اسمبلی سے ملاقات سے انکار نہیں کیا، سب ریکارڈ پر ہے۔ میرے عہدے پر تنقید کرنے والے چاہتے ہیں مذاکراتی عمل سے نکل جاؤں تو وہ اس تجویز پر غور کے لیے تیار ہیں۔ میرا بیرون ملک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں میٹنگ کا انتظام نہیں کر سکتا، جب حکومت اور اپوزیشن کہے گی تو فوری میٹنگ کا اہتمام کر دوں گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق سے طے ہوا تھا کہ ہماری بانی پی ٹی آئی سے آزاد ماحول میں ملاقات کے بعد 48 گھنٹے میں حکومت سے ملاقات ہوگی، لیکن ابھی تک ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ اے بی این کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایاز صادق صاحب، آپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ کافی انسٹنسز میں یہ بات کہہ چکے کہ میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان۔ میں نے ان کو کہا تھا، ویکینڈ کے اوپر ہی بھی کہا تھا میں نے، یہ ابھی جو سیٹرڈے سنڈے گزرا تھا، میں نے ان کو کہا تھا کہ جی ابھی تک ملاقات کا ٹائم نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جی آئی ول گیٹ بیک ٹو یو، وہ ریورٹ بیک کریں گے، ابھی تک نہیں کیا۔ سو ابھی تک آج بھی رابطہ ہوا ہے؟ نہیں، آج نہیں ہوا، آج رابطہ نہیں ہوا۔ سو بہرحال لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ ڈیٹ کا تعین آپ لوگوں نے نہیں کرنا، حکومتی سائڈ نے کرنا ہے اگلی نشست کا؟ جی ہمارا یہی طے جو ہوا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کی انفیٹڈ ان مانیٹرڈ ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد 48 گھنٹے کے اندر اندر ہماری نیکسٹ میٹنگ ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی سے منسلک لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ جس جماعت میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں ان سے کیا توقع رکھیں؟ علیمہ خان نے ایک بار کہا تھا کہ بانی کو جیل میں زہر دینے کی بات ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل مینول کے مطابق تمام سہولیات میسر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا جو ریاست اداروں، حکومت اور اداروں کے سربراہوں سے متعلق موقف ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام آگے بڑھے۔ کی طرف سے تردید آتی رہی ہے کہ جیل میں کوئی اس قسم کا ماحول نہیں ہے کہ انہیں جو سہولتیں حاصل ہیں ان میں کسی قسم کا خلل ہو۔ تو اس ویڈیو اور اس میں کی جانے والی گفتگو سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پراپیگنڈا بھی جو ہے یہ جان بوجھ کے کیا جاتا رہا ہے۔ یعنی پی ٹی آئی جو سوشل میڈیا کے پراپیگنڈے کی بنیاد میں جو ہے وہ اس طرح ایک بڑی جماعت بننے کا جو سفر اس نے طے کیا تھا، آج تک کوئی ایک کمپلیننٹ جو ہے وہ کسی عدالت میں درخواست لے کے نہیں گیا۔ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا جو یہ کہے کہ وہ 26 نومبر کو وہاں پہ ڈی چوک یا اس کے اطراف میں جو ہے وہ احتجاج کر رہا تھا، یا وہ کسی کے ساتھ تھا، یا کسی کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومتی کمیٹی کو دینے کی اجازت دے دی۔ مذاکرات کے لیے تیسری نشست ضرور ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اگر مذاکراتی ٹیم کی ملاقات اس کے بعد نہ کرائی گئی تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ مذاکرات کسی ڈیل کے لیے نہیں، ملک اور قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی ہاؤس اریسٹ آفر سے متعلق علیمہ خان کی گفتگو کی تردید کر دی۔ خان صاحب نے پرمیشن دی ہے تو جو ہمارے دو مطالبات ہیں، آلدو اس کی ان رائٹنگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، پر ہم نہیں چاہتے کہ اس کو جواز بنا کر کے ایسا کہ، لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ بے شک ان رائٹنگ دے دیں تو وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے، کیونکہ ہمارے جب بھی مذاکرات ہوئے تھے ہم اکٹھے تھے اور ہم نے کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی آفر کی طرف تو ہم بڑے ہی نہیں تھے۔ میں تو کہہ رہا ہوں ابھی اسٹیبلش ہوا تھا کانٹیکٹ، اور مذاکرات کی تو ایک دن بھی نہیں بیٹھے تھے کبھی، تو باتیں کس طرح مذاکراتی ٹیم کے لیے یہی ہے کہ ہم ان رائٹنگ دیں گے، اور یہ ہم آج ریکویسٹ ان کو کریں گے۔ تیسرا سیشن جو ہے وہ کمیٹی میں جائیں گے تو کمیٹی میں ہی دیں گے، اور تیسرا سیشن میں ہم اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ۔
جو آپ سے کہتا ہے ملک جلا دو, میٹرو بس کو آگ لگا دو, ایک صوبے سے کہے کہ دوسرے صوبے پر حملہ کر دو, وہ آپ کا ہمدرد نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودھا میں تقریب سے خطاب. کہا میں ایک ماں ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا انتشار پھیلائے, تو ایسے شخص کی بات نہ مانو جس کے اپنے بچے باہر ملکوں میں ہوں. بانی پی ٹی آئی کے بھانجے حسان نیازی نے فوجی یونیفارم کی تزلیل کی, اسے 10 سال سزا ہوئی. جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنے ملک کو جلا دو, اپنے ملک کی بلڈنگز عمارتیں جلا دو, میٹرو بس کو توڑ دو, گھیراؤ کر لو, ایک صوبے کو کہتا ہے دوسرے صوبے پہ حملہ کر دو, وہ آپ کا سگا نہیں ہے, وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے. دوسرے والدین کے بچوں کو, دوسروں کے بچوں کو میں سڑک پہ کھڑا کر دوں اور کہوں کہ گولیاں چلاؤ, پیٹرول بم چلاؤ اور گھیراؤ کر دو, جلاؤ کر دو, تو اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہیں. آج وہ بچے جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. آپ پوچھو ان کے ماں باپ سے کہ ان کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی. حسان نیازی کے فوجی وردی کو اس نے ایک ڈنڈے پہ ٹانگ کے اس کی اتنی تضحیک کی, اس کو 10 سال قید ہو گئی, اس کا فیوچر تباہ ہو گیا. ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, وہ کس حالت میں ہوں گے. اسکل فریکچرز نہ ہو. میں نے کہا یہ کیسے اسکل فریکچر؟ انہوں نے کہا ڈنڈے مار مار کے, کیلوں والے ڈنڈے مار مار کے ہمارا سر توڑا ہے. پوائنٹ بلینک رینج سے پولیس کو اور رینجرز کو انہوں نے گولیاں ماری, 4 رینجرز شہید ہو گئے. حکومت کے ساتھ تیسری میٹنگ میں جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو شاید چوتھی میٹنگ نہ ہو سکے. بانی سے ملاقات کے بغیر اجلاس ہوتا ہے تو جوڈیشل کمیشن کا قیام ضروری ہے. پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں بانی عدالتوں کے ذریعے ہی رہا ہوں گے, ایگزیکٹو آرڈر کی ضرورت نہیں. خواہش کے باوجود حکومت بنی گالا یا زمان پار کی پیشکش نہیں کر سکی. حکومت سے پوچھے بغیر کہیں اور سے پیشکش بھیجی گئی. حامد رضا نے کہا الیکشن کے فوری بعد بانی پی ٹی آئی کو 3 سال ملک سے باہر جانے کا کہا گیا تھا, اس کا بھی حکومت کو علم نہیں تھا. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ بانی عدالتوں کے ذریعے ہی رہا ہوں گے, ایگزیکٹو آرڈر کی ضرورت نہیں. خواہش کے باوجود حکومت بنی گالا یا زمان پار کی پیشکش نہیں کر سکی. الیکشن کے فوری بعد بانی پی ٹی آئی کو ملک سے باہر جانے کا کہا گیا تھا. جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو شاید چوتھی میٹنگ بھی نہ ہو سکے. پاکستان تحریک انصاف کا اہم عہدیداروں سے فنڈ مانگنے کا فیصلہ. پارٹی نے پی ٹی آئی ایم این ایز اور ایم پی ایز سے فنڈز جمع کرانے کا مطالبہ کر دیا. پھر دوست شمیم نقوی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن میں ہدایت کی گئی ہے کہ ہر ممبر اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر 2.5 لاکھ روپے 2 ایک ساتھ میں جمع کروائیں. پارٹی عہدیدار ہر 6 ماہ بعد پارٹی کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کروائیں. نوٹیفیکیشن میں چیف وپ اور پارلیمانی لیڈر کو فنڈ جمع کرنا یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. اجلاس میں اسمبلی کورم والا معاملہ بھی اٹھایا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اسمبلی اجلاس سے غیر حاضر ارکان کی تنخواہیں کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس کے دوران حکومتی اراکین اور کئی وزراء کی اکثریت اسمبلی اجلاس سے غائب کی شکایت کی گئی. وزراء کی عدم دلچسپی سے کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس کو ملتوی کرنا پڑتا ہے. پارلیمانی پارٹی اجلاس میں خیبر پختونخوا کے 2 وزراء کی عدم شرکت پر قلمدان واپس لیے جانے کا امکان ہے. دونوں وزارتوں کے بارے میں شکایات بھی موصول ہوئی تھیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کابینہ ممبران کی عدم موجودگی کے باعث اسمبلی میں سوالات کے جواب دینے کا مسئلہ بھی اٹھایا. اجلاس میں کورم کے حالات پر بھی بات چیت کی گئی. ضلع کورم کے ڈپٹی کمشنر اشفاق خان کا کہنا ہے کہ اشیاء خورنوش اور سامان پر مشتمل گاڑیوں کا پہلا قافلہ پارا چنار پہنچ چکا ہے. قافلے کا امن سے پارا چنار پہنچنا خوش آئند ہے. ڈی سی پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا. عوام سے اپیل ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں اور امن کو قائم رکھیں. میرا نام اشفاق خان ہے اور میں ڈپٹی کمشنر کورم آپ سے مخاطب ہوں. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کورم میں پچھلے کچھ مہینوں سے بلکہ 1 سال آج سے بہت ہی ایک ٹینس قسم کا سچویشن چل رہا ہے اور جس میں بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. اور پچھلے جمعے ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ ڈی سی کورم جو کہ ایک قافلے کے ساتھ آ رہے تھے اس پہ اٹیک کیا گیا اور وہ زخمی ہوئی اور الحمدللہ اس کو پھر ریسکیو کیا گیا. کرنٹلی وہ سیم ایچ میں انڈر ٹریٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ ہی از ریکورنگ.
اور جو بھی اس کے پرپیٹریٹرز ہے سرکار اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے پولیس ہے اس کو بڑا سیریسلی دیکھ رہی ہے، اور اس کے جو بھی اس میں ذمہ دار پائے گئے تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن جاری بھی ہے اور سخت سے سخت ایکشن لیا جائے بھی گا، اور اس میں عوام جو ہے وہ اس میں مکمل تعاون بھی کرے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ٹل پارا چنار روڈ پر 48 چیک پوسٹیں قائم کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ضلع میں اسپیشل فورس بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ داخلہ کے دستاویز کے مطابق اس سلسلے میں پولیس چیک پوسٹوں کے لیے درکار فنڈ سے متعلق حکومت کو آگاہ کیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کی وفاقی حکومت سے پارا چنار میں FIA سائبر ونگ قائم کرنے کی درخواست کرے گی۔ ٹل پارا چنار روڈ کی حفاظت کے لیے اسپیشل پوسٹ فورس قائم کی جائے گی۔ اسپیشل پوسٹ فورس کے لیے 399 ایکس سروس مین کو بھرتی کیا جائے گا۔ کرم میں تمام بنکرز کا خاتمہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی مدد سے کیا جائے گا۔ حکومت کرم کے رہائشیوں سے اسلحہ خریدنے پر غور کرے گی۔ کرم سے ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں 1 فروری تک اسلحہ جمع کیا جائے گا۔ اسلحے کا ڈیجیٹل ریکارڈ مرتب کیا جائے گا، جبکہ اسلحہ کی نگرانی ضلعی انتظامیہ کے ذمہ ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے تحریری طور پر مطالبات پیش کرنے کی اجازت دے دی۔ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کی ABN نیوز سے گفتگو۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے یہ 2 مطالبات مذاکرات شروع ہونے کی شرط ہیں۔ حکومت نے تحریری طور پر بھی ہماری شرائط نہ مانی تو چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے مطالبے میں بانی پی ٹی آئی کا نام شامل نہیں۔ خان صاحب سے آج بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے تو زبانی طور پہ بڑا کلیئرلی بیان کر دیا ہوا ہے کہ یہ 2 کنڈیشنز ہیں جن کے اوپر یہ مذاکرات آگے چل سکتے ہیں۔ یہ کنڈیشنز جو 2 ہیں وہ مانی جائیں، یہ شرط ہے مذاکرات کو آگے بڑھانے کی۔ تو اگر آپ کو تحریری طور پہ مانگ رہے ہیں تو آپ تحریری طور پہ دے سکتے ہیں اور اس کی ڈرافٹنگ جو ہے وہ درست کریں، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا حرج کہ آپ تحریری طور پہ کیوں نہیں دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ جا کے ان کو بے شک تحریری طور پہ دے دیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر یہ شرطیں تحریری طور پہ جو آپ دیں گے، اگر اگلی میٹنگ میں یہ انہوں نے تحریری طور پہ نہ مانی، حکومت نے بھی واپس اس کے تحریری طور پہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کی ان دونوں شرطوں پہ، تو پھر آپ کی چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نہیں آواز سنے گی تو لوگ کہاں جائیں گے؟ درخواست دہندہ بھی وہی، فیصلہ دینے والے بھی وہی۔ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی آئین نہیں ہے۔ ہم مذاکرات میں بہت سنجیدگی سے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ملاقات میں تعطل نہ لے کر آئے۔ پولیٹری ٹرائل کسی بھی صورت میں سیویلین کے نہیں ہو سکتی۔ چیئرمین ہیں عمران خان، بانی چیئرمین، اس کے اوپر 200 سے زیادہ کیسز ہیں۔ آپ ہمارے آئینی اور قانونی حق کو بھی ہمیں جو ہے نا اس سے محروم رکھ رہے ہیں کہ یہ اگر کوئی دروازہ ہے، کوئی توقع ہے، کوئی امید ہے تو وہ کورٹس ہے۔ اگر آپ عدالتیں ان کی دروازے بھی انصاف کے دروازے بند کرے تو عوام کدھر جائیں گے؟ یعنی ملٹری ٹرائل، سویلین کمیونٹی ٹرائل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس پہ پوری پاکستانی قوم کے اندر بھی ایک مایوسی اور پوری دنیا میں پاکستان کے اوپر جگہسائی ہوگی۔ علامہ راجہ ناصر عباس کی ABN نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا عدالتیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت دیں تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ روک نہیں سکتے۔ مذاکرات کامیاب کرنے ہیں تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانا ہوگی۔ بعض اوقات کورٹ بھی اجازت دیتی ہے، وہاں کا جو سپرنٹ جیل ہے ملاقات نہیں کرنے دیتا ہے، کیا اس کی ضرورت ہے کہ کورٹ کے فیصلے کو ریجیکٹ کرے؟ مذاکرات کی کامیابی کا تعلق یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ فریکوینٹلی ملاقاتیں کرائی جائیں۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی مذاکرات میں خلل ڈال رہے ہیں۔ مذاکرات روکے تو پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت خود کو بہت نقصان پہنچائے گی۔ کوئی بھی اختلافات ہوں ان کا حل مذاکرات میں ہی ہے۔ ایکسپریس وے کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ پختونخوا حکومت لا اینڈ آرڈر پر توجہ دینے کے بجائے بانی پی ٹی آئی کے احکامات کا انتظار کر رہی ہیں۔ عمران خان اس کے اندر رکاوٹ بھی ڈال رہا ہے، مسائل بھی پیدا کر رہا ہے، اور یہ جو مذاکرات کی ناکامی ہے یہ چلیں پی ٹی آئی جو چاہتی ہے کہ معیشت کو نقصان پہنچے، اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے اپنے جو سیاسی ایجنڈا ہے، جو پولیٹیکل پارٹی کا ایک کام ہوتا ہے، اس کو وہ شاید سب سے زیادہ نقصان پہنچائیں۔ جتنے بھی اختلافات ہیں آپ کے سیاسی ہوں یا کسی بھی قسم کے ہوں، اس کا حل جو ہے مذاکرات میں ہے۔ کہ پی ٹی آئی کی KPK میں جو حکومت ہے وہ اپنی اس بنیادی ذمہ داری سے بالکل فارغ ہیں، بالکل اس طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن وہاں کی حکومت، وہاں کے چیف منسٹر
بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر توجہ دیں، وہ عمران خان کے احکامات پر اسلام آباد تک چڑھائی کرنے پر زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے۔ لندن کی ریجنٹ اسٹریٹ پر مشتبہ گاڑی کی موجودگی پر پولیس نے سڑک بند کرانے کے بعد مشکوک چیز کو کنٹرول دھماکے سے ناکارہ بنا دیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ لندن کی ریجنٹ اسٹریٹ پر مشتبہ گاڑی کی موجودگی پر پولیس نے سڑک بند کرانے کے بعد مشکوک چیز کو کنٹرول دھماکے سے ناکارہ بنا دیا ہے۔ لندن سے خبر شامل کر رہے ہیں کہ لندن کی ریجنٹ اسٹریٹ پر مشتبہ گاڑی کی موجودگی پر پولیس نے سڑک بند کرائی اور اس کے بعد مشکوک چیز کو کنٹرول دھماکے سے ناکارہ بنا دیا۔ مانچسٹر میں درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ خراب موسم کے باعث 140 اسکولز بند کر دیے گئے۔ شاہراہوں پر برف نے بلیک آئس کی شکل اختیار کر لی ہے جو سفر کو مزید خطرناک بنا رہی ہے۔ برطانیہ میں حالیہ شدید برف باری اور برفانی طوفان کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں 1 فٹ تک برف پڑ سکتی ہے جس سے سڑکوں کی بندش، پروازوں اور ٹرینوں کے نظام میں خلل اور تعلیمی اداروں کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے مانچسٹر میں غزہ کے لیے فنڈ ریزنگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں غزہ میں جنگ کی تباہی، المصطفیٰ کے فلاحی منصوبوں اور متاثرین کے لیے تعمیر ہونے والے اسپتال کے بارے میں دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ دیکھتے ہیں مانچسٹر سے محمد اسحاق چودھری کی یہ رپورٹ۔ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے غزہ کے لیے فنڈ ریزنگ پروگرام میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں کویت کے مشہور بین الاقوامی اسلامی اسکالر اور قاری شیخ مشاری اور راشد اللہ فاسی نے خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن مجید اور نشید سے دلوں کو منور کیا۔ تقریب میں غزہ میں جنگ کی تباہی، المصطفیٰ کے فلاحی منصوبوں اور متاثرین کے لیے تعمیر ہونے والے اسپتال کے بارے میں دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی۔ حاضرین نے المصطفیٰ کی انسانیت کے لیے خدمات کو خوب سراہا اور دل کھول کر عطیات دیے۔ اس موقع پر ہال فلسطین کی حمایت میں پرجوش داروں سے گونجتا رہا۔ واٹر برج ہال میں ہونے والے فنڈ ریزنگ پروگرام میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبد الرزاق ساجد نے کہا کہ اسپتال میں ایمرجنسی، آؤٹ ڈور، فارمیسی، لیبارٹری، آپریشن تھیٹر، وارڈوں سمیت مختلف شعبہ جات کی سہولیات فراہم ہوں گی۔ غزہ متاثرین کے لیے اسپتال کی تعمیر کے لیے المصطفیٰ اور مصر کے ہیلتھ اتھارٹی کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق یہ اسپتال رواں سال مکمل ہو گیا۔ المصطفیٰ کی مینیجنگ ڈائریکٹر صدف جاوید نے کہا کہ المصطفیٰ غزہ میں 10 برسوں سے فلاحی کاموں میں مصروف ہے اور غزہ میں جنگ کے دوران بین الاقوامی اداروں، اردن کے شاہی خاندان، ریڈ کرسنٹ مصر، ریڈ کرسنٹ فلسطین اور انروا کی مدد سے امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ غزہ کے لوگوں کے لیے مدد پہنچانا ہے۔ یہ بہت خاص پروجیکٹ ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ پچھلا پورا سال ہی الحمدللہ غزہ کے لیے ڈیلیور کرتی رہی ہے، لیکن یہ پروجیکٹ اس لیے بہت خاص ہے، یہ ایجپشن ہیلتھ اتھارٹی کے ساتھ ہے اور یہ ایک سسٹینیبل لانگ ٹرم سولوشن ہے ان لوگوں کے لیے جو غزہ میں اس وقت انفائنڈ ہیں اور زخمی ہیں یا بیمار ہیں۔ تقریباً 1,10,000 پیشنٹس ہیں۔ اسلام چینل کے ٹی وی اینکر رحیم جنگ نے کہا کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور وہاں عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہزاروں انسان طبی امداد کے بغیر دم توڑ رہے ہیں۔ عید کے موقع پر ہم لوگوں کو عید گفٹ دیں اور وہ عید گفٹ ان مریضوں کے لیے ہے جو غزہ میں لاچار ہیں، جو برے حالت میں رہ رہے ہیں۔ وہ لوگ وہاں مریض لا کر ان کا علاج کیا جائے گا، معالجہ کیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنی آنے والی زندگی اچھے انداز سے گزار سکے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ غزہ کی امداد کے لیے آگے بڑھیں اور مظلوم بہن بھائیوں کو دل کھول کر مدد کریں۔ شیخ مشاری نے آخر میں عالم اسلام کی سلامتی، غزہ، سوڈان، شام میں جنگ بندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسحاق چودھری، ABN نیوز، مانچسٹر۔ برطانیہ میں پیدا ہونے والے پاکستانی مسلمان بچے جہاں سیاست، کھیلوں کے میدانوں میں اپنا مقام پیدا کر رہے ہیں، وہیں پر مذہبی تعلیم میں بھی اپنا نام کما رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں الہرا اسلامک سینٹر بریڈ فورڈ میں نوجوان حافظ محمد عبداللہ زکا کی قرآن پاک حفظ کرنے کے موقع پر دستار بندی کی تقریب کا انعقاد۔ دستار بندی تقریب میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سرکار کا کہنا تھا کہ ہم ایک آزاد خیال معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی نئی نسل کو دین کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مقامی مساجد کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ برطانیہ اس وقت شدید سردی کی زد میں ہے۔ ہسپتالوں میں حالیہ ہفتوں میں فلو کے کیسز کی ایک بڑی تعداد دیکھی گئی ہے، جس کے پیش نظر رائل بولٹن ہسپتال نے فلو کے پھیلاؤ کے روکنے کے لیے مریضوں کے وارڈز میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ مانچسٹر میں سرد موسم کے باعث فلو کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی۔ برطانوی صحت حکام کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت اس بار فلو سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر کا مقصد فلو اور موسم سرما کی دوسری بیماریوں اور انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔
بولٹن NHS فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے چیف نرسنگ آفیسر ٹائرون رابرٹس نے کہا کہ مریضوں، عملے اور آنے والوں کی حفاظت کے لیے فیس ماسک پہن کر آئیں۔ ہسپتال میں انتظامیہ کی طرف سے ماسک کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ پاکستانی اوپنر بیٹسمین سائم ایوب کا آج لندن میں ڈاکٹرز کی ٹیم نے معائنہ کیا اور مختلف ٹیسٹ بھی کیے گئے، جن کی رپورٹ کل آئے گی۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز رپورٹ دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ علاج میں کتنا وقت لگے گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے اوپنر سائم ایوب کے علاج معالجے کے لیے مکمل تعاون کا اعلان کیا ہے۔ سائم ایوب اور اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود کیپ ٹاؤن سے لندن پہنچے تھے۔ لندن ہائی کمیشن کا عملہ سائم ایوب کی دیکھ بھال میں مکمل معاونت کر رہا ہے۔